अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिक़िस समावाति वल अर्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहम्दिल्लाहि ताला माह रमज़ानुल मुबारक जारी है और आज हमारे मुल्क में तीसरा रोज़ा तकमील को पहुंचा और इंशाअल्लाहुल जलील कल चौथा रोज़ा रखने की हम सआदत हासिल करेंगे। आप जानते हैं कि पूरा रमज़ानुल मुबारक मेरे चैनल से फ़ेसबुक पेज से ये लाइव सिलसिला होता है जिसका हमने उन्वान रखा रमज़ान की रातें इल्मो आगही की बातें। बुनियादी तौर पर इस ट्रांसमिशन का मकसद ये था कि हम अपने माशरे में फ़िक्री, इल्मी और अमली शऊर बेदार करें। गुज़िश्ता रोज़ जो हमारा लाइव था उसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी। काफ़ी सारे अहबाब ने मैसेज किया कि 50 मिनट्स के बाद वो लाइव ख़त्म हो गया था। उसकी वजह ये थी कि कुछ टेक्निकल मसला था, फिर उसके बाद लाइव नहीं आ पाए। इंशाअल्लाहुल जलील अब इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे दो अहबाब जो इस वक्त मोबाइल में मसरूफ़ अमल नज़र आ रहे हैं, ये दोनों अहबाब रोज़ाना मौजूद होते हैं और इनकी मौजूदगी हम सब के लिए बाइसे बरकत होती है। अभी आज ही मैं बैठा हुआ कहीं बात कर रहा था कि साहिबैन को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इमाम अबू यूसुफ़, इमाम मोहम्मद के साथ साथ इमाम मआज़ और इमाम अल्लामा उस्मान लाखानी कि 1 घंटा जो मुसलसल बोलना होता था वो बड़ा मुश्किल काम होता था। पिछले साल जो मैंने लाइव किया तो हफ़्ते में एक दिन तो चल जाता है, लेकिन वो जो डेली 1 घंटे तक तसलसल के साथ बोलना है उसमें बंदा थक भी जाता है। तो आप लोग चूँकि शामिल होते हैं तो काफ़ी आसानी हो जाती है और एक अच्छा पैगाम। और मैं आपको ये भी बताऊं दोनों अहबाब को कि लोग पसंद कर रहे हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, रब्बिल आलमीन। बाकायदा मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। हमको जी हाँ, अंडरस्टूड है। लेकिन आप लोग जो कि पहला आपका एक्सपीरियंस है ना कि, बिल्कुल ऐसे। और फिर एक पैगाम भी है कि उस्ताद शागिर्द दोस्त यूं भी प्रोग्राम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसे। हमारे यहाँ इस चीज़ को बड़ा उनाका समझा जाता है कि ये कैसे हो सकता है, आप कैसे कर लेते हैं। तो थोड़ा सा स्पेस, थोड़ी सी मोहब्बत, वुसअत अगर हम देना शुरू करें तो बहुत सारी चीज़ें, जब हम ऑफ ईयर बैठ सकते हैं तो हम ऑन ईयर क्यों नहीं बैठ सकते। क्या बात है। आज का हमारा मौजू बड़ा अहम है, पारसा मुजरिम। नाज़रीन मोहतरम, ये मौजू ऐसा मौजू है कि जिसे रिजेक्ट करने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन मैं अड़ा रहा कि भाई ये अहम मौजू है, इस पर बात होनी चाहिए। और फिर दोनों अहबाब ने एक्सेप्ट किया और मुश्तरका मुशावरत के साथ हमने इस मौजू को फ़ाइनल किया कि पारसा मुजरिम बतौर मौजू हमें डिस्कस करना चाहिए। मैं ये भी अर्ज़ कर दूं, आप एक तो अपने सवालात कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए तो इंशाल्लाह उनके जवाबात भी हम शामिल करेंगे। जो लोग हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, पहला काम आप ये करें कि इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुंच जाए। इसके साथ साथ अगर आप अभी जो हमारा फेसबुक लाइव चल रहा है इसके अलावा कभी हमें कोई मैसेज भेजना चाहें तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 0310 222 3001, इस पर आप मैसेज कर दीजिए। और हमारा जो चैनल है व्हाट्सअप चैनल, उसे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज कर दीजिए तो आपको उस चैनल का लिंक भेज दिया जाएगा। इस मौजू के इंतखाब की एक बड़ी वजह है और वो वजह यह है कि हमारे माशरे में कुछ गुनाह ऐसे हैं, कुछ गलतियां ऐसी हैं जिन्हें हम में से बाज़ लोगों ने, अच्छे लोग हर माशरे में होते हैं लेकिन एक तबके ने गुनाह समझना ही छोड़ दिया। यानी वो चीज़ कबायर में से है, कबीरा गुनाह है, लेकिन उसे कहा जा रहा होता है और किया जा रहा होता है कि जी इसके बग़ैर हमारे माशरे में गुजारा नहीं है। अब जो लोग ये कर रहे होते हैं वो अपने ज़ुर्म फासिद में अपने आप को पारसा समझते हैं। बेसिकली जब मैं सोच रहा था आज
تو میں نے کہا یہ پارسا مجرم موضوع جو ہے نا یہ تھوڑا سا غلط ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ پارسا ہے تو مجرم نہیں، مجرم ہے تو پارسا نہیں. پارسا تو حقیقتاً جو پارسا ہے وہ تو وہی ہوگا جو تمام امور کا خیال کرے. تو ہم اسے سو کولڈ پارسا کے لیتے ہیں کہ جو اپنے خیال میں اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں پارسا ہوں. مثال کے طور پر ایک نمازی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، با امامہ ہے، با کردار ہے ظاہری طور پر، لیکن انتہائی بدتمیز ہے، پڑوسیوں کے ساتھ لڑتا ہے. اب اس کا اپنے بارے میں خیال کیا ہوتا ہے کہ میں نمازی، پرہیزگار، فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہوں، لیکن اس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے کہ یا یہ گھر چھوڑ کے چلا جائے یا میں کسی اور جگہ پہ شفٹ ہو جاؤں، یہ میرے اوپر مصیبت نازل ہے. تو اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے کہ یہ پارسا تو ہے یا پارسا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، لیکن یہ مجرم ہے کہ یہ حقوق العباد کو تلف کر رہا ہے. اب یہ پوری ایک فہرست ہے کہ ایک طرف نمازی ہیں، پارسا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، حج کیا ہے، عمرہ کرنے جاتے ہیں ہر سال وغیرہ وغیرہ، لیکن کہتے ہیں کاروبار جھوٹ کے بغیر نہیں چل سکتا، یا میرے بزنس کی نوعیت ایسی ہے کہ رشوت کے بغیر بزنس نہیں ہو سکتا، یا وہ اپنے مخالف کو، جو اس کا مخالف ہے، اس کو بدنام کرنے کے لیے باقاعدہ کمپین چلاتا ہے، اس پر الزام لگاتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے. یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ ہم ایک طرف اپنے آپ کو پارسا سمجھیں اور دوسری طرف ہم کبیرہ کا ارتکاب کریں، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنا محاسبہ کرنا ہے. جیسے ہمارا طبقہ ہے، مذہبی طبقہ، اس میں آپ دیکھیں کہ ایک طرف پارسائی کا لبادہ ہے، دوسری طرف کوئی ایسا شخص ہے جو زکوٰۃ کھا رہا ہے، پارسا مجھے ٹھیک ہے. ایک ایسا شخص ہے جو پارسائی کا لبادہ ہے لیکن دوسری طرف وہ جھوٹ بول رہا ہے. اب دیکھیں شیطان شیطان ہے، ٹھیک ہے، وہ واردات بھی وہی ڈالتا ہے جو بنتی ہے. یعنی ایک ایسا شخص جو مذہبی ہوگا، شیطان اسے کبھی بھی خیال نہیں، یعنی یہ نہیں کہے گا کہ تم سینما میں جا کے فلم دیکھو، ٹھیک ہے، اسے پتہ ہے اس نے یہ نہیں کرنا، معاشرہ اس کو نہیں چھوڑے گا. اب وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے مطابق واردات ڈالتا ہے کہ جی یہ مذہبی آدمی ہے، یہ والا کام تو نہیں کرے گا، اسے غیبت پہ لگا دو. اب غیبت ایک پورا موضوع ہے، اس پر ہم بات کریں گے کہ اس میں تو یعنی عوام تو عوام، اب تو خواص بھی مبتلا ہے، اخص الخواص بھی شاید کہیں نہ کہیں مبتلا ہوں اور غیبت کو برا سمجھے، باتوں باتوں میں غیبت کی طرف چلے جاتے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا. احساس بھی نہیں ہوتا، پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں. تو اس طرح ہم پارسا مجرم کے حوالے سے جو اپنے زعم میں بزعم خویش جسے کہا جاتا ہے وہ پارسا سمجھ رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ معصیت کا، گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے یا کسی کا حق تلف کر رہا ہے. اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. احباب کیا فرماتے ہیں؟ قبلہ مفتی صاحب، جو بات آپ نے کہی نا وہ ایک جہت سے بالکل پرفیکٹ ہے، لیکن میں ایک اور جہت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. اگر معاملہ یوں ہو کہ معاملہ جرم ہو پر اس کو پارسائی کے ریپر میں لپیٹ کر سامنے والے کے سامنے پیش کیا جائے تو ہوئے ہوئے. مثال کے طور پر میں آؤں، جس کو ایک لفظ میں کہیں تو منافقت، میں آؤں اور ان کو جتاؤں کہ میں آپ کا بڑا ہمدرد ہوں، آپ کا دوست ہوں، ان بائسڈ ہوں، غیر جانبدار ہوں، اپنا مفاد میرا نہیں، پر میں اب آپ کو مشورہ دوں کہ آپ کاروبار یوں کر لو، آپ یہ والی ڈیل کر لو، آپ ان سے تعلقات بنا لو. بظاہر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کے فائدے اور آپ کے کنسرنس کو دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ حالانکہ گڑوانا چاہ رہے ہیں، پیچھے کچھ اور چل پیچھے رہا آپ گڑوانا چاہ رہے ہیں بیسیکلی. جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے اللہ کہ بھائی اکبر. مخلص منافقت تو یہی ہوگی نا کہ مخلص بن کے مشورہ دیا اور اس کے پیچھے اس کی انٹینشن جو چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ غلط ڈیسیجن کر لے تاکہ یہ گڑ جائے. یہ بڑی خطرناک بالکل چیز ہے. ایسے ہی. اچھا یہ تو ہوا قصدن، کبھی کبھار غیر ارادی طور پہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک دادی، ایک نانی جو معاشرے کے زیر اثر ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ بس تابع ہے لوگوں کی پروپیگنڈے کے یا باتوں کے. اب وہ آ کر اپنی بچی کو کہتی ہے، اے بیٹی، اے نواسی، دکھے گی نہیں تو تیرے رشتے کیسے آئیں گے، مطلب ہاف سلیوز پہنو، یہ کیا تم برقع پہن رہی ہو، یہ کن مولویوں کے چکر میں لگ گئی ہو. اسی طرح باپ دادا بسا اوقات بچہ داڑھی رکھنے لگ جائے، کون سے مفتی صاحب بھائی کیسے داڑھی رکھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، خاندان کی ایک ریت چل رہی ہے. اگر سیلز کے شوکیس کے اوپر کھڑا ہو کر بچہ بتانے لگ جائے کہ دیکھیں یہ ہماری پروڈکٹ ہے، مارکیٹ کے مقابلے میں یہ بہت اچھی ہے،
لیکن اس میں یہ بھی خامی ہے، یہ بھی خامی ہے، اور یہ والی اچھائی ہے. بالکل اور ایسا ہی. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے مارکیٹ کے اندر جو 100% خامی سے جو ہے نا مبرہ ہو. اب ایسے موقع پہ باپ آ کے کہتے ہیں بیٹا یہ کیا کر رہے ہو، حالانکہ حدیث ہے کہ عیب کو بیان کر کے چیز کو بیچنا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جرم کو پارسائی کا لباس پہنا کر پہنا پیش کر کریں. اب اسے ہم اور پھیلاتے ہیں. یہ کمال ہے مفتی محاذ صاحب کا کہ یہ آؤٹ آف دا باکس جا کے ایک نیا پہلو لے کر آتے. جو تیاری ہم لوگوں نے کی تھی نا اسے تھوڑا سا سائڈ پہ رکھے. اب یہ ایک نیا پہلو آ گیا, اس پر بھی بات کرنی ہے. اسے کہا جاتا ہے مونوپولی کے بجائے موناپولی. موناپولی. ایک شعر یاد آ رہا تھا, وہ جو آپ نے کہا نا کہ دوست بن کر اب تو خلوص بھی ہے کسی مصلحت کا نام. اوئے ہوئے. اللہ. اب تو خلوص بھی ہے کسی مصلحت کا نام, بے لوث دوستی کے زمانے گزر گئے. اف. یہ ایک بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے کہ سامنے, یعنی آپ آج کے دور میں ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ مخلص مشیر کا ملنا, اللہ مخلص دوست کا ملنا, مخلص استاد کا ملنا, مخلص شاگرد کا ملنا, ایون مخلص پیر کا ملنا. اخلاص ناپید ہے. ٹوٹل آپ دیکھیں مفادات چل رہے ہیں ہر شعبے کے اندر, کہ ہر کوئی جو جس سے جڑا ہوا ہے وہ کسی نہ کسی مفاد کی وجہ سے جڑا ہوا ہے. جہاں پہ مفاد پورا ہوا یا مفاد فوت ہوتا ہوا نظر آیا اس نے اپنا رنگ دکھایا. اور اس میں جو بیچارے فرض کچھ مخلصین بیچ میں ہیں بھی نا, وہ اس پورے معاشرے کے اندر آٹے میں نمک کی برابر ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ بھی غیر ارادی طور پر پھر اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں. وہ میں اکثر ایک بات سمجھاتا ہوں لوگوں کو کہ کئی بار ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم نیگیٹو سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ نیگیٹو نہیں ہوتے, ان کا معاشرے کی وجہ سے بیہیویئر نیگیٹو ہوتا ہے. آپ اس مخلص کو ضائع کر دیتے ہیں. آپ کو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ آپ فرق کر سکیں کہ جو بندہ ہے اس کا بیہیویئر معاشرے کی وجہ سے نیگیٹو ہو گیا ہے. وہ بندہ نیگیٹو نہیں ہے تو آپ اسے اپنے قریب کریں, اسے سمجھائیں, اسے اپنی صحبت دیں, اسے اپنے قریب بٹھائیں. جتنا آپ ٹائم دیتے چلے جائیں گے اس کا بیہیویئر بدلتا چلا جائے گا. کیا کہتے ہیں آپ؟ اب تک جو فوکس ہے نا ہمارا وہ ہے فرد کے اعتبار سے. یہاں پر تو پوری انڈسٹریز جو ہے نا وہ اس میں انوالو نظر آتی ہے. اور اگر ہم دیکھیں نا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا فقدان اور بڑی اصلاح کی ضرورت ہے. اچھا ناظرین, یہاں پر ہم جو یہ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں نا, اس میں جس طرح مفتی صاحب نے آغاز میں ہی فرمایا کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں. کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا, بلکہ ایک شعور کی جو بات ہے نا اور یہ جو کانسیپٹ ہے یہ مطلب کلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بسا اوقات ہم غلط فہمی کے اندر بھی جو ہے نا وہ اس سمت آ جاتے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. مفتی صاحب, معاشرہ ہمارا جو ہے وہ انڈسٹری کے اعتبار سے پوری انڈسٹری جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر پارسائی کا لبادہ ہے اور جناب جرم کا ارتکاب ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. آپ یہ دیکھیے ایک شخص جب ہاسپٹل جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ مریض ہے. اب اس شخص کو جو ہے نا وہ کیش کیا جا رہا ہوتا ہے, پوری انڈسٹری جو ہے نا وہ مل کر اس پر کام کر رہی ہوتی ہے. ہم ڈاکٹرز کو دیکھتے ہیں, ڈاکٹرز ایک تعداد ہے ایسی جو بہت ہی مخلص ہے, ٹھیک ہے نا, وہ باقاعدہ مطلب مریض کو جو مریض کے درست کرنے کے تقاضے ہیں وہ اس کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک تعداد وہ بھی ہوتی ہے جو مریض سے اپنے مفادات جو ہے نا وہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ان کے جو وائٹ کالر ہیں, جو ان پر پارسائی کا جو لبادہ ہے وہ تو ایسا ہے کہ مفتی صاحب, جی ہاں بالکل, لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ہیں, ٹھیک ہے نا, قوم کے مسیحا. اور اس کے بعد جس وقت وہ اس ہاسپٹل سے فارغ ہو کر بل جب ہاتھ میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جناب کیا کچھ تھا جو اب نہیں رہا. بالکل. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو جرم ہو رہا ہے اس کے اندر کتنی بڑی انڈسٹری ہے جو انوالو ہے. بالکل. آپ دیکھیے نون کمپلیکیٹڈ کیسز کو ایسا کمپلیکیٹڈ بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ آدمی کہتا ہے یہ تو زندگی موت کا لاسٹ مسئلہ. ٹائم ڈر جاتے ہیں. آپ کا بیٹا یا بیٹی بیمار ہوئے تھے اچانک رات کو اور آپ ایک بڑے ہاسپٹل لے کر گئے تھے, 34,000 کا بل بنا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. 34,000. اور چونکہ آدھے ڈاکٹر آپ بھی ہیں, خرچہ کتنا آیا تھا یہ بتائیے, اس میں کیا لگایا تھا انہوں نے جو ہمیں بتایا تھا؟ سمپل ڈرپ تھی, ڈی ہائیڈریشن کے حوالے سے تھی, اور چونکہ بخار زیادہ بڑھ گیا تھا تو اس میں انہوں نے کیلپول ٹائپ کا کوئی محلول بھی ملا دیا ہوگا. ٹھیک ہے.
اینڈ دیٹس آل. کتنا خرچہ ہوا ہوگا؟ اور تقریباً 34,000 سے اوپر کا نہیں ہاسپٹل والوں کا. یعنی اگر دیکھا جائے نا, اب وہ ان کے بیڈ کا الگ خرچہ, انہوں نے تو خرچوں کی لسٹ بنائی ہوئی تھی نا. یہ تو شکر ہوا کہ میں بیچ میں ایسے ہی پوچھ لیا کہ کیا ہے, اور ہم نے پھر کہا کہ بھائی کلوز کریں. ہمیں لاما ایک فارم ہوتا ہے وہ سائن کرنا پڑا. ایک سمپل کیس تھا, اس میں یہ جان کا مسئلہ ہو جائے گا, اگر آپ لے کے جائیں گے تو آپ اپنی ذمہ داری پہ لے کے جائیں. ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول جانے تھے. ہم نے اپنی وائف کے ساتھ مشورہ کیا اور فوری طور پہ کہا کہ ٹھیک ہے بھائی سائن کر دیتے ہیں. لاما سائن کیا اور ہم 34,000 سم تھنگ کے اوپر بچ گئے. ورنہ شاید اگر ہم رکتے, مطلب دوپہر سے لے کر رات تک کی کہانی تھی, 6-8 گھنٹے کی بات ہے. اگر ہم رک جاتے 2 دن بھی جاتے تو یہ 6 ڈیجٹ سے اوپر چلا جانا تھا کیس. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 10% یا 12% کی کاسٹ پر, یعنی ہاسپٹل کا فار ایگزامپل 3400 روپے کا خرچہ ہوا یا 5,000 کا خرچہ ہوا, اور جناب 34-35,000 روپے جو ہے وہ لے لیے گئے. اب دیکھیے غور طلب بات کیا ہے, ان حالات کے اندر جس فرد کی جیب سے یہ پیسے جا رہے ہیں, چلیں آپ نے تو افورڈ کر لیا, بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو قرض کی حالت میں ہوں گے, یا مطلب ان کے ہاں گھر کے اندر جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, بڑا مطلب لوگ مینج کر مشکلات کے ساتھ جو ہے گزارا کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک بل پر 34-35,000 روپے, بعد اوقات لوگوں کی سیلری 40-50,000 روپے ہوتی ہے, وہ تو پھر گئے. اب دیکھیے پوری انڈسٹری, لبادہ کیا ہے پارسائی کا, لیکن جرم کتنا بڑا ہو رہا ہے, بہت بڑا, وائٹ کلر. اچھا ایک اور بات میں مفتی صاحب اس پہ ایڈ کروں گا, ڈیلیوری کیسز. مطلب آپ پوری ہسٹری دیکھ لیں, دیکھیں نا ہسٹری ایک بڑی مطلب حیثیت رکھتی ہے. ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جب اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی اس وقت بھی کسی نہ کسی طریقے سے کیسز کو نارمل کر لیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں تھے اور بڑا مطلب ریزنیبل معاملہ تھا. اور جہاں تک بات کرتے ہیں کہ جناب کوانٹٹی پروڈکشن کی, تو وہ بھی تھی. ٹھیک ہے, ارے ابھی بھی جانور بچے ابھی بھی نارمل پیدا کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, صحیح بات ہے, کیونکہ وہاں پہ بزنس نہیں ہے. ویری سمپل, انسانوں کو چونکہ بزنس بنا لیا گیا ہے تو وہ ٹوٹل جو ہے وہ سیزر کے اوپر چلے گئے, اور لوگوں کو اتنا ڈرا دیا جاتا ہے. بعض ہاسپٹلس دیکھیں, ہم اس کو تھوڑا سا یوں جوڑ دیتے ہیں کہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. اب جیسے انڈس ہاسپٹل ہے آج کے دور کے اندر, بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. طب جدید بہت اللہ کی نعمت ہے. کچھ ایسے ڈاکٹرز ہیں جو بہت خوف خدا رکھنے والے ہیں, اور بڑے ٹپیکل ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جن میں وہ مریض کو نکال کے لے جاتے ہیں. بڑا نام ادیب الحسن رضوی صاحب ہیں, اور بہت سارے ہیں. تو اچھے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, لیکن اوور آل اگر ہم یہ دیکھیں تو آج کے دور میں تعلیم اور علاج دو بنیادی ضرورتیں, دونوں سب سے بڑا بزنس ہے پاکستان میں. تعلیم کتنا بڑا بزنس ہے آپ دیکھیے, اور علاج کتنا بڑا بزنس ہے کہ آج کے دور میں بغیر پیسوں کے ایسے ایسے دکھ بھرے واقعات ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں سر ریحان, ان کی والدہ محترمہ ایک بڑے ہاسپٹل میں, انہیں ہیضہ ہوا, ٹھیک ہے, پاؤں پہ چل کر وہ گئی ہیں ایمرجنسی میں, اور 20 دن بعد یا 22 دن بعد کم و بیش ان کی ڈیڈ باڈی ملی ہے. اور بل جو تھا وہ 3 ملین پلس تھا. یہ میں آپ کو ذاتی واقعہ بتا رہا ہوں. سر ہر گھر میں یہ کہانی ہے. میری خالہ جو تھیں 19 سال کی ایج تھی, اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ تو کبھی ڈاکٹر کے پاس گئی نہیں ہے, یعنی محاورتاً. اور ایک بڑے ہاسپٹل میں, وہ آپ سمجھ لیں کہ اس وقت کراچی کا جو ہے نا وہ پوزیشن ہولڈر ہاسپٹل تھا. اگر آپ 3 نام لیں تو ان میں سے کوئی ایک ٹاپ 3 میں آتا ہے, ٹاپ 3 میں. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ 19 سال ایج, 19 دن ان کا انہوں نے بظاہر علاج کیا. اس کے اندر اتنے ڈوز دیے. اس وقت بل میرے خیال میں جو ہے نا وہ 6 لاکھ روپے بنا. اگر آج کی اگر آپ کیلکولیشن کریں تو میرے خیال میں وہ جو 3 ملین کی آپ نے بات کی اسی طرح کا کوئی بل ہوتا. یہ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے, اور آپ یہ سمجھ لیں وہ رخصت ہو گئی. تو یقین کیجئے کہ یہ جو وائٹ کالر جو جرم ہو رہا ہے نا, یہ پارسائی کے لبادے میں ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ ہوا کہ وائٹ کالر کرائم میں, میں ایک ڈاکٹر ہوں, میں کیسے سمجھوں کہ یہ میں جرم کر رہا ہوں؟ دیکھیں نارمل پریکٹسز یہی ہیں, میں کیسے کہوں کہ یہ میں نے جرم کیا؟ بات یہ ہے مفتی صاحب اور قبلہ علامہ صاحب کہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے وہ اس کی ایک ریسرچ آ جاتی ہے, اور اس ریسرچ پہ ہمارے ایرا کے کوئی بندہ بات ہی نہیں کرتا. وہ ریسرچ حرف آخر سمجھی جاتی. وہ کہتے ہیں شوگر اتنے % کے بعد کہہ دیا جائے گا کہ مریض ہے, اس نمبر کی ویلیو والے کو کہا جائے گا مریض نہیں ہے, اور ہم آمنا صدقنا کہہ کے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلتے ہیں. اچھا میں بینگ اے ڈاکٹر, مجھے سکھایا یہ گیا ہے کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے, یہ اسٹینڈرڈ ہے.
حالانکہ میں کسی مرحلے پہ جان رہا ہوتا ہوں کہ یہاں پہ یہ اسٹینڈرڈ کم از کم اس شخص کے حوالے سے یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہاں پہ میں فالو کر رہا ہوتا ہوں. اچھا، اسی طرح قبلہ سی سیکشن کو ڈاکٹری کی دنیا کے اندر سیف اور سیکیور سمجھا جا رہا ہوتا ہے. یعنی وہ نارمل اور فطری انداز کو انسیکیور، یا اس میں تھوڑی سی ڈاکٹر کو محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، اپنے اسٹاف کو لے کر آنا پڑتا ہے، لے کے چلنا پڑتا ہے، تو اس میں اس مشقت سے جی چراتے ہوئے سے کاٹ پیٹ دو. یہ الگ بات ہے کہ ماں کو دیکھا جائے اس کو کیا کیا کئی فیس جگہوں پر ضرورت بھی ہوتی ہوگی، ہم یہ نہیں کہہ رہے. دیکھیں یہاں پہ پھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے ٹارگٹ کر کے کئی جگہوں پر، لیکن وہ کتنے کیسز ہوتے وہ ہوں گے. کم ہے، انتہائی کم ہے. اصل میں یہ- میں جی. ایک ڈاکٹر کا ہی درد بیان کر رہا ہوں کہ میں کیا کروں. میری تو مجبوری ہی یہ ہے کہ مجھے ہسپتال کی مینجمنٹ کو فالو کرنا ہے. اچھا، مینجمنٹ مجھے کہتی ہے کہ جس طرح بینکس کے اندر ہوتا ہے نا کہ آپ کو ٹارگٹ ملا ہے کہ آپ نے اس ٹارگٹ کو پورا کرنا ہے، اتنا کسٹمر لانا ہے، اتنا فنڈز لانا ہے، اتنا پیسہ لانا ہے. تو بزنس ہے یہ. اسی طرح مجھے میری مینجمنٹ دیتی ہے، اور اگر میں اس مینجمنٹ کی طرف سے ملنے والے ٹارگٹ کو فلفل نہ کروں، انڈر پریشر آتا ہوں، اور کچھ وقت کے بعد میرے لیے ڈیفیکلٹیز کھڑی ہو ایسا ہی جاتی ہے، ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو ایسے میں کیا کروں قبلہ مفتی کچھ صاحب؟ نہیں کر سکتے. یہ خالی ڈاکٹرز کا نہیں، ہمارا مولویوں کا بھی مسئلہ ہے. کیا ہمارے یہاں مافیاز نہیں ہیں؟ آپ کئی ایسی باتیں ہیں، میں ابھی سوال کروں گا، آپ جواب نہیں دے سکتے. آپ کو میں اسٹریٹ فارورڈ بتا رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ یعنی آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اور مافیاز اتنے مضبوط ہیں. سیاست کو آپ لے لیجئے کہ آپ فردن تو اسے نہیں توڑ سکتے. ایک کام کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے کہ اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. اگر ایک ڈاکٹر واقعتاً خوف خدا رکھنے والا ہے تو وہ اس مافیا کے بیچ میں بیٹھ کر بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے. میرے پاس مثال موجود ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ بہترین سجیشن دے دیتا مجاہد ہے، ہوتے ہیں وہ راستہ بتا دیتا ہے. وہ کہتا ہے اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ یہاں پہ پھنس جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑا ہاسپٹل، میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی، بہت بڑا ہاسپٹل، ٹاپ 3 کے اندر. رات لیٹ نائٹ تھا، ہم ایمرجنسی میں لے کے چلے گئے. ایمرجنسی میں جو وہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر موجود تھی، انہوں نے چیک کیا. چیک کرنے کے بعد انہوں نے ایک دوائی لکھی، اور انہوں نے کہا کہ آپ اس بچے کو گھر لے جائیں اور یہ میڈیکل سے دوائی لے کر آپ استعمال کر لیں. آپ کے بچے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نے یہاں پہ ایڈمٹ کروا دیا تو آپ کا ایک بہت بڑا بل بن جائے گا. واہ، بغیر کسی پیسے کے اس نے ہمیں وہاں سے اس ہاسپٹل سے روانہ کر دیا. اب یہ میرے پاس سامنے مثال موجود ہے کہ اگر وہاں پہ ہم ایمرجنسی کے اندر لیٹ نائٹ گئے ہیں تو ہمیں یعنی ذہن بنا کر ہم گئے تھے کہ وہ ڈائریکٹ کہیں گے یہ والا ٹیسٹ، یہ والا ٹیسٹ، یہ والا ٹیسٹ. اچھا، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری جو ہوم منسٹری ہے وہ جو ہمیں ٹینشن دیتی ہے اس موقع پہ کہ ہماری قوت فیصلہ کا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے. میں اس معاملے میں بہت محتاط آدمی ہوں، میرے سے زیادہ علامہ عثمان لاکھانی صاحب محتاط آدمی ہے. لیکن جب بچے کی طبیعت خراب ہوئی تو بیوی نے ہمیں ایسا ٹارچر کرنا ہے کہ ہم نے کچھ آؤ دیکھنا ہے نہ تاؤ دیکھنا ہے، گاڑی نکال لی ہے اور بڑے ہاسپٹل میں پہنچ جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا دنیا ہے. کہتی ہے پیچھے اس امام کے، پیچھے اس امام اور اس کے. سچویشن میں آدمی کہتا ہے پیچھے اس. میں اسی لیے کہتا ہوں ہوم منسٹری، ہوم ڈپارٹمنٹ سے آرڈر آ جائے تو ٹائٹل پھر تو کون دیکھیں. اس کو رد کرے؟ آپ ٹائٹل دیکھیے. دیکھیے نا کہ ہوم ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا بھائی. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ڈیسیجن غلط ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہیں گے، ایک تو اسے ہم سمرائز کرتے ہیں اور بہت سارے پہلو ہیں. ایک تو یہ وائٹ کالر کرائم کے اندر آتا ہے، جو اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے وہ سدھار لے. کتنا پیسہ کما لیں گے آخرت میں آپ کو جواب دینا ہے. آپ کے معاملات کے آپ ذمہ دار ہیں، وما علینا الا البلاغ، ہم پر پہنچانا ہے. لیکن جو لوگ واسطہ جن کا پڑتا ہے، بیماری ہو جاتی ہے، ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، علاج پیسے سے نہیں ہے، علاج ہے ٹیکنیکل طریقے سے. آپ کے والد صاحب کے ساتھ ایک مسئلہ ہوا تھا، اسے آپ لوگوں نے کیسے ٹیکل کیا؟ انتہائی اور آج ماشاءاللہ زیرکی وہ کے ساتھ. ضعیف العمری کے اندر اس مرض میں مبتلا ہوئے جو ظاہراً لا علاج ہوتا ہے اور لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، لیکن آپ کی فیملی نے اس کو مینیج کیا اور آج ماشاءاللہ وہ بالکل صحت یاب ہیں. ٹیکنیکل کا مطلب کیا ہے کہ پیسے لگانا نہیں ہے کہ آپ نے ایک بڑے ہاسپٹل میں گئے اور آپ نے ان سے بل بنوا لیا، ایک الگ روم لے لیا اور آپ مزے سے بیٹھ گئے. آپ کا پیسہ بھی جائے گا، آپ کا مریض بھی جائے گا. بالکل ایسے آپ سیکنڈ اوپینین لازمی لیں. نمبر 1، یعنی ایک ڈاکٹر کے بعد دوسرے ڈاکٹر سے اوپینین لازمی لیں، کراس چیک لازمی کریں، اپنی ریسرچ اس مرض کے حوالے سے بڑھائیں. اور آخری حد تک یہ میرا ایک ایکسپیرینس ہے کہ آپ
کوشش کریں کہ ہاسپٹلائزڈ کرنے سے بچیں. بالکل ایسا ہی ہے. گھر میں وہ سارا پیسہ آپ ایک روم کو بنا لیجئے, سب کچھ خرید کے آپ لے آئیے, لیکن آخری حد تک اپنے پیشنٹ کو اپنے گھر پہ رکھیں. جو خدمت آپ کریں گے وہ نوکری پہ جو لگا ہوا بندہ ہے وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. تو یہ عوام کے حوالے سے ہے کہ آپ نے اس چیز کو فالو کرنا ہے, ورنہ کئی ایسے کیسز ہیں کہ جہاں پر ڈیسیجن غلط ہوئے اور معاملات خراب ہو گئے. بہرحال یہ ایک وائٹ کالر کرائم. میں ایک چیز اور جوڑ رہا ہوں, ابھی سر دس میرے ذہن میں آئی ہے کہ ہم نے اس پر تو بات کر لی کہ جی طبی علاج بڑا مہنگا ہو گیا. ذرا اس پر بھی تو بات کریں کہ ہمارا جو طبقہ ہے اس میں ایک بندے نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, اس کے نام کے ساتھ پیر لکھا ہوا ہے, اس نے ایک آستانہ کھولا ہوا ہے, اس میں وہ عامل بن کے بیٹھا ہوا ہے, اور وہ بھی روحانی علاج کے نام پہ لاکھوں روپے لے رہا ہے. پہلے ہم کہتے تھے کہ طبی علاج مہنگا ہو گیا, اب آپ مجھے بتائیے روحانی علاج کے نام پر لوگوں سے لاکھوں روپے لیے جاتے نہیں لیے جاتے؟ بالکل. تو کیا وہ وائٹ کالر کرائم میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نمبر 1. اور نمبر 2, اس کے جو کیسز سامنے آ رہے ہیں, بھائی ڈاکٹر جو ہے وہ تو مذہب کا استعمال نہیں کر رہا نا. یہ جو بیٹھا ہوا شخص ہے اس نے تو اپنے نام کے ساتھ پیر لگایا ہوا ہے, اس نے تو اپنے نام کے ساتھ علامہ لگایا ہوا ہے. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ علامہ اور مفتی بھی لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک ایک پیشنٹ سے میرے پاس ایسے کیسز موجود ہیں کہ ملین آف روپیز بھی وصول کیے گئے انٹرنیشنلی باہر کے لوگوں سے. اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالیں گے تو آپ کو رپلائی ملے گا, ورنہ رپلائی بھی نہیں ملے گا. اس بارے میں کچھ گفتگو کریں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ تو بہت اچھا. اس فیلڈ سے براہ راست جو اچھا, اگر ڈر لگ رہا ہے اس پہ بات کرنے سے تو مجھے بتا دیجیے واقعہ بتا رہا ہوں. ہوا کیا, ایک عامل صاحب تھے, انہوں نے ایک کو فون کیا, اسے بولا تو نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے, اب دیکھ میں تیرے ساتھ کرتا کیا ہوں. اب وہ بندہ پریشان گھوم رہا ہے, مجھے کال کی کہ مجھے فلاں نے یہ بول دیا ہے, تو اب تو میرا پتہ نہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا میں مر جاؤں گا. یعنی اتنا توکل کمزور ہے. ہمیں اس کے اوپر اسٹیٹ فارورڈ, یہ آج کے دور میں علماء کی ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر غلطیاں ہیں اس پر گفتگو کریں. اس کے پیچھے کی میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک روایت بھی ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ نااہل کو چیزیں سکھا دینا ایسے ہے جیسے برے جانور کے گلے میں ہیرو کا ہار ڈالتے ہیں. ایسا ہی ہے. جانور کا آپ نے نام نہیں لیا, ہاں ظاہر ہے وہ اتنا برا جانور ہے. لے لے حضور, خنزیر. بالکل ایسا ہی ہے. اب میں ایک کیس آپ کے سامنے رکھوں جس سے میری روح تک تھر آ جاتی ہے. میں نے حفظ القرآن کیا ایک مدرسے میں, وہاں پہ وہ ہمارے کلاس فیلو تھے, وہ بھی کلاس فیلو جن کی وائف کا یہ ایشو, اور وہ بھی جو پیر صاحب کے نام پر ان کو ملے وہ بھی کلاس فیلو. ہم تینوں ایک ہی کلاس کے اسٹوڈنٹ, ہم نے ساتھ حفظ کیا. مجھے کال آئی, مفتی صاحب مجھے اس مسئلے کا حل دیں. میں نے قبلہ بشیر فاروقی صاحب کی طرف ان کو ریفر کر دیا کہ جائیں وہ حل کریں. لیکن معاملہ کیا ہوا, معاملہ یہ کہ ہمارا ہی کلاس فیلو پیر صاحب بن کے کسی مرض کے علاج کے لیے اپنی وائف کو لے کے وہ پہنچا. پیر صاحب نے کیا کیا کہ ان کے اوپر کوئی تسخیر کا اس طرح کا عمل وغیرہ کر دیا کہ اب وہ بیگم انہی کی ہے, پر پیر صاحب کے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتی. اور جب وہ ہوش میں آتی ہے بیگم تو آنسوؤں سے روتی ہے کہ میں نہیں چاہتی, ہنستا بستا گھر تھا. اور اس کے بعد جس تباہی سے وہ دو چار ہوا, جس کرب اور اذیت سے وہ گزر رہے ہیں, میں نام نہیں لے سکتا ورنہ یہ کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں روحانیتیں, یہ شیطانیت اور نفسانیت کی بدترین ایگزامپل. ایک ایگزامپل میں بھی ایڈ کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ میں کچھ اس پر کلام کرنا چاہوں گا. بہت سے لوگ جن کی ہستی زندگی تھی اور ان جھوٹے عاملین نے یا جھوٹے پیروں نے جو ہے نا اس زندگی کو برباد کر دیا. ہمارے ایک انتہائی قریبی عزیز ہیں, ان کو عملیات پر لگایا گیا اور جناب آپ یہ وظائف پڑھتے رہیں. اب وہ سارا دن جو ہے نا وہ وظائف پڑھتے رہے. اب بہت سے وظیفے ایسے ہوتے ہیں جن کی تاثیر جو ہے وہ اس پہ جلال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ اس قدر مطلب وظائف میں لگ گئے اور وہ جو چیزیں مطلب اثر انداز ہوئیں, آپ یہ سمجھ لیں کہ دماغی توازن جو ہے نا 50% پلس ڈیمیج ہو گیا. بتائیے. اچھا, پھر نہ گھر باقی رہا, نہ بچے ساتھ رہے, اور جناب پوری زندگی اب بربادی والی. میں اس میں ایک بات یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جانے والے ہوتے ہیں نا ان عاملین کے پاس, بہت بڑا قصور ان کی یہ جو وابستگی ہوتی ہے نا, اور جس طرح کا مطلب اس فرد کو سب کچھ سمجھ لینا, گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا مظہر فقط یہی ذات ہے. اس حد تک لوگ چلے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے, جو اس سامنے والے نے کہنا ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے بعد پھر تباہی اور بربادی کے جانے والوں کے
کا ایشو کم ہے، سب سے بڑا ایشو ہے جانے والیاں. ہاں اللہ اکبر. جتنے بھی آستانے چل رہے ہیں نا، اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ خواتین جو جلدی متاثر ہوتی ہیں، جن کا قوت فیصلہ کمزور ہوتا ہے، وہ زیادہ ان چیزوں میں مبتلا ہوتی ہیں اور کئی جگہوں پر عزتیں بھی برباد ہو جاتی اور ہیں. افسوسناک بات میں اس میں یہ کہوں گا، آپ اگر نام دیکھیں نا جو آج کل اشتہارات میں فلاں بنگالی تو فلاں تو ہاں، مطلب پتہ نہیں ابھی کیا. تو ہمارے یہاں روڈز پہ کم ہو گیا ہے، ورنہ پہلے تو عجیب و غریب نام لکھے ہوئے تھے. وہ کیا خرم بولتے تھے، محبوب آپ کے قدموں میں، ہاں اور یہ ہو جائے گا، مائی وہ ہو اور جائے گا. نالوں کی دیواروں کے اوپر یہ سب نالوں کی چوکنگ میں. دیواروں پہ خیر، اگر جینے کی خواہش ہے تو تو کچھ پہچان پیدا کر. برباد گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام انجام گلستاں گلستہ کی کیا ہوگا. پہچان پیدا کرنا ضروری ہے. ہم یہ نہیں کہتے، پھر میں استثناء کروں گا، اچھے عاملین بھی ہوتے ہیں جو مثبت کام بھی کر رہے ہیں، لیکن کسی کے بھی عمل کی وجہ سے، یعنی کوئی یہ کہے گا نا کہ یہ ہانڈی گاڑنی ہے، پتلا بنانا ہے، الو کا خون چاہیے، بلی کی آنتیں چاہیے، ٹھیک ہے، اس طرح کی کوئی بات کرے گا تو اس کا مطلب ہے 2 نمبر ہے. ٹھیک ہے، دین کا. آپ مجھے بتائیے، میں ہمیشہ ایک بات لوگوں کو سمجھاتا ہوں، کلام الہی سے زیادہ طاقت کسی چیز میں ہو سکتی ہے؟ نہیں. سمپل سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں اور کاٹ کر لیں. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ جو ہم سے پیسے نہ لیں نا، وہ مستند عامل بھی نہیں ہے. ہاں، یہ ہم ایک جب تک سائیکولوجیکل. لٹ نہ چکیں، جب تک ہمارا پیسہ نہ چلا جائے، ہمیں چکر نہ لگوائے جائیں، لائن میں نہ لگوایا جائے، تب تک ہماری تسلی نہیں ہوتی ہے. تو کلام الہی جب آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس پر یقین کریں. میرے پاس ایسے کیسز موجود ہیں جہاں پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ آپ کے اوپر کالا جادو ہوا ہے، اور اس کی کاٹ کوئی غیر مسلم ہی کرے گا، استغفر اللہ. کوئی کالے جادو والا ہی کرے گا، کوئی ہندو ہی کرے گا تو کاٹ ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی. ارے اللہ کے بندو، دعائے سیفی اللہ نے دی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اکابر سے منقول ہے. قرآن موجود ہے. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ موجود ہیں. وظائف، یعنی سورہ وہ فاتحہ وظائف ہے. جو قرآن اور حدیث میں موجود ہیں. دعائے حزب البحر شریف موجود ہے. آپ ان وظائف کو پڑھیے. اس سے زیادہ طاقت کسی اور چیز میں نہیں ہو سکتی. پھر ہم اس پر کبھی انشاءاللہ الجلیل مزید گفتگو کریں گے، اور کوئی پہلو اس کے اندر. اچھا، اب ایک انڈسٹری کے حوالے سے میں ایک بات ہاں، کرنا چاہوں گا. حضرت ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ باہر سے را مٹیریل آتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کاپر ہو گیا، ایلومینیم ہو گیا، اس کی بنی ہوئی چیزیں. اس کے بعد اس کو ایک پروسیس سے گزارا جاتا ہے کہ جس کے اندر آپ فار ایگزامپل جیسے ایک ٹرانسفارمر ہوتا نا، ٹرانسفارمر آیا، اب اس ٹرانسفارمر کو آپ کو ڈالنا ہے را مٹیریل میں. فار ایگزامپل کاپر آپ کو بنانا ہے، ٹھیک ہے، یا ایلومینیم کی سلی بنانی ہے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے. اب اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ پروسیس کیا جاتا ہے. وہ پروسیس کیا ہوتا ہے کہ جناب جو انوائرمنٹ کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایسی فیکٹریاں ہمارے یہاں لگی ہوئی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں، وہ اس کو پگھلاتی ہیں، اور جناب جو اس کا دھواں ہوتا ہے نا، وہ پورے ماحول کو انتہائی آلودہ کر دیتا آلودہ ہے. کرتا ہے. اچھا، اب یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ اور کرتے یہ چائنا ہیں، والے یہ نہیں کرنے دیتے، ہاں، اس لیے یہ انڈسٹری یہاں پہ لگ مطلب رہی چائنا ہے. کیا کرتا ہے؟ چائنا تو ان ممالک میں، جیسے ہمارے جیسے ممالک میں جہاں لین سیکنڈ دین ورلڈ کے کنٹری، چکر، تھرڈ ورلڈ جی ہاں کنٹری. بالکل، لین دین کے معاملات چلتے ہیں نا، وہاں سے ان کو کہتا ہے، ان کی فیکٹریز کو کہتا ہے کہ بھائی آپ را مٹیریل ہمارے لیے سالڈ تیار کر لیں، ہم آپ سے وہ لے لیں گے، پروسیس آپ اپنے یہاں کریں. یس. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہم جو ہے نا کچرا صاف کرنے کی ہمارے یہاں انڈسٹری لگی ہوئی ہے، اور بڑا عروج ہے اس کا. اب یقین جانیے کہ یہ جو ہے نا، یہ ہمارے ٹاپک سے بالکل مطابقت پارسا رکھتی ہے. مجرمین میں. پارسا مجرم، کہ وہ ہے کون؟ فیکٹری سے نکلنے والا شخص، وہ وائٹ کالر کے اندر ہے، کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے، بہترین گاڑی میں آنا جانا ہے، لیکن وہ کر کیا رہا ہے؟ اس پروسیس کے دھوئیں سے کتنے لوگ حضرت دمے کے شکار، یس. کتنوں کو دلوں کا پرابلم. ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ گویا کہ مرض کی فیکٹری لگی ہوئی ہے. دھند کا مسئلہ جو ہوا تھا لاہور میں، اس کا ایک سبب یہ فیکٹریز تھی. لاہور کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لاہور کا انوائرمنٹ جو ہے نا، اس کی تباہی کے اندر جو ہے نا، وہ اس کا بہت بڑا کردار ہے. کردار ہے. اس پر بات کیجیے ضرور. بالکل، یہ تو یہ مفاد پرستی کی بدترین شکل ہے. ایسا ہی. اچھا، جو قوم خدا پرست ہے، سوال یہ کہ شیطان نے اس کو کیسا گھمایا کہ وہ مفادات کی پرستش کے اندر اتنے گر گئے کہ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ آگ ان کے بچوں کو بھی جلائے گی، ان کی نسلوں کو بھی جلائے گی. یہ جو بیماریاں پھیل رہی ہیں، بربادیاں آ رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ ایسا ہی.
اور سچی بات یہ ہے کہ یہ جو کارپوریٹ سائٹ کے جرائم ہیں نا، یہ جرائم ایسے دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس پہ بات کرتے ہوئے بھی بسا اوقات ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بات کریں تو کیسے کریں. یس. اچھا، لاکھوں کروڑوں روپے کی 2 نمبریاں کرنے کے بعد، بلیک منیاں وائٹ بنانے کے بعد، وہ وائٹ کالر لگا کر اور جو ہے نا حاجی صاحب، شیخ صاحب کچھ خیراتیں صدقاتیں کرنے کے بعد 1,00,000 2 لاکھ روپے خیرات کر دیا اور پیچھے اربوں روپے کے غبن چل رہے ہیں. عدالتی نظام پر آپ بات کر کے دکھائیں. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی یوں سمجھ لیں اس وقت ایک وکیل، ہم یہ نہیں کہتے کہ وکلاء کے اندر بہت اچھے اچھے لوگ ہیں الحمدللہ لیکن جو اپنی overall خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ 90% اراؤنڈ آپ ان کے بارے میں بات کریں. اچھا کالر وائٹ ہے وہاں پر، وہاں تو ریئل میں کالر وائٹ ہے، White ٹھیک ہے نا، بلیک کوٹ ہے، لیکن اس کے بعد جو لوگوں کا حال تھانہ ہوتا کلچر ہے، ہو گیا. تھانہ کلچر ہو گیا. یعنی کوٹ اور تھانہ. اللہ یعنی شریف آدمی کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ میں تھانے جاؤں یا مجھے کورٹ جانا پڑے. اور میں تو مطلب بعض جگہوں پر ایسا ہوا کہ میں نے کہا بھائی باہر بیٹھے اور بیٹھ کے آپس میں گفتگو کر کے آپ کا یہ مسئلہ ہے اسے حل کر لیں. وہاں پہ آپ جائیں گے آپ کو اتنا رسوا کیا جائے گا کہ آپ کی سوچ ہے. اور کیسز ایسے ایسے ہمارے یہاں، یعنی یہ سوالیہ نشان ہے کہ 20 سال 30 سال لوگ جرم کے بغیر قید ہیں، انتقال ہو گیا اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کے اوپر جو الزام تھا وہ ملزم تھا، وہ مجرم نہیں تھا. مجرم نہیں تھا. اب اس کی جان کیسے واپس آئے گی؟ نمبر 1، یا اس نے جو 20 سال اپنی زندگی کے ضائع کر دیے اسے وہ 20 سال کون لوٹائے گا؟ 10 سال کون لوٹائے گا؟ یہ ساری چیزیں ہیں جن پر خدا خوفی ختم ہو چکی ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں، آپ لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ میں اپنے کسی شاگرد کو بھی عقیدتاً اپنے سے جوڑتا نہیں. واہ. اسے میں کہتا ہوں بھائی جاؤ اپنا کماؤ کرو. یہ نہیں ہے کہ میں عقیدت کی وجہ سے اس کی زندگی کے 10 سال لے لوں اور اس کے بعد روڈ پہ چلتے ہوئے اجنبی بن جاؤں. اللہ. ہمارے یہاں لوگوں کی جوانیاں اس طرح برباد کر دی جاتی ہیں. انہیں سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا. وہ عقیدت کے اندر شاگرد ہے، وہ کہے گا میں تو جڑا رہتا ہوں. اس کے بعد اچانک اسے جو ہے وہ نظر انداز کیا لال جھنڈی دکھا دی جاتی تنظیموں ہے. میں، تحریکوں میں، یس. اداروں میں، انسٹیٹیوشنز میں، خانقاہوں یا پیر خانوں کے نام پر، اور اسی طرح ایموشنل جتنی بھی مذہبی سائٹس ہیں ان میں بسا اوقات یہ. اچھا یہ تو ساری ہو گئیں بڑی بڑی باتیں. Yes. کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کر آ لیتے ہیں. جائیے آ جائیے. میرے گھر کی گلی نقشے کے اندر 8 فٹ کی ہے پسندیدہ موضوع آ گیا مفتی معاذ صاحب کا. اور اس کی دونوں طرف سے کاریں گزر سکتی ہیں، ایک آ بھی جا سکتی ہے، ایک جا بھی سکتی ہے. لیکن میں اپنے گھر کے جو نقشے میں میرا پلاٹ تھا اس سے 4 فٹ آگے نکال کے باؤنڈری کھڑی کر دیتا ہوں. Yes. پھر اس کے بعد اوپر 3 فٹ اور چھجا نکال دیتا ہوں. ہوا گئی، دھوپ گئی، تازگی گئی. کیا یہ جرم ہے کہ نہیں؟ بتائیے. انتہائی بڑا جرم اور قبضے کی ایک حرام زمین کو ہڑپ کر لینے کی بدترین شکل ہے. کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی، کراچی کر کے ایک پیج ہے کراچی کا، ڈیفینس میں ایک بندے نے اپنی پراڈو ایک بنگلے والے کے دروازے کے سامنے لگا دی. وہ مالدار آدمی تھا، وہ غصے میں آیا، اس نے اس پراڈو کے پیچھے اپنی کرولا گاڑی لگا کے پورا روڈ بند کر دیا اور گھر چلا گیا. اب وہ جو ویڈیو بنا رہا تھا وہ دکھا رہا تھا کہ بھئی اس نے تو غلط کیا ہے، اس نے اس سے زیادہ غلط کیا. مین روڈ کا اس کا بنگلہ تھا تو بنگلے کے سامنے اس نے گاڑی کسی نے غلط لگائی، اس نے غلط کیا. اس نے اس کی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی ایسے لگائی کہ فٹ پاتھ تک جو پورا روڈ تھا نا وہاں تک اس کی گاڑی آ گئی. اب گاڑیوں کی لائن لگ گئی. یعنی زیادتی کا جواب زیادتی کی جا رہی ہے اور اسے غلط نہیں سمجھا جا رہا. مطلب چوری وہ بھی سینہ زوری کے سینہ زوری کے ساتھ. ساتھ. اچھا قبلہ مفتی صاحب، ایک تو قبضہ مافیا ہے جس کو سب برا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ غلط ہے، پلاٹنگ کٹنگ دسیوں مسئلے مسائل. لیکن یہ جو ہر گھر کا قبضہ مافیا ہے یہ، اچھا ایک ہے پرماننٹ قبضہ کر لینا، جیسے وہی دیوار باہر نکال کے کھڑی کر دی، کیاری کے نام پہ دیواریں کھڑی کر دی. بلڈرز جس طرح کرتے ہیں. اچھا اب دوسری ہے عارضی قبضے. میں ایسی جگہ جہاں پہ پارکنگ کی اجازت نہیں ہے وہاں پہ گاڑی پارک کر رہا ہوں، میں نے وہ جگہ پہ قبضہ کیا اپنی گاڑی کو غلط کھڑا کر کے. اچھا سہولت پسندی کا عالم یہ ہے کہ میں اگر اسپتال جاؤں گا تو اسپتال کے دروازے کے سامنے مجھے گاڑی سے اترنا ہے. میں دکان پہ جاؤں گا تو جو پارکنگ ایریا ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے اور نون پارکنگ جگہ پہ ہم گاڑیوں کو پارک کر کے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا اسی طرح پتہ ہے کہ یہ ابھی گاڑی کھڑی ہے، وہی جو آپ نے ایگزامپل دی، اس نے نکلنا ہوگا اور ہم پیچھے سے ایسے گاڑی اپنی کھڑی کر دیتے ہیں کہ وہ نکل نہ سکے. اچھا یہ سارے لوگ جو ہے نا وہ باہر جا کے صحیح ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے، آپ دبئی جائیں، امارات جائیں، آپ کسی اور ملک جائیں، وہاں پہ چونکہ فی ہے تو غلط آپ نے پارکنگ لگائی تو آپ کو 200 درہم دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور جو پارکنگ ہے وہ بھی پیڈ پارکنگ ہے، اور گاڑی کھڑی کرنے کے بعد آپ کو باقاعدہ ایس ایم ایس کر کے پارکنگ کی فی لگانی پڑے گی. اگر آپ وہ میسج کرنا بھول گئے تو بھی آپ کو جرمانہ لگے چلن گا. ہوگا. تو وہ باقاعدہ وہاں پہ اب تو یہ میسیجز ابھی آ گئے ہیں، کچھ ٹائم پہلے تو یہ تھا کہ بوتھ لگے ہوئے ہوتے تھے. تو گاڑی پارک کی، پھر چل کے اس کے پاس جاتے تھے، وہاں سے رسید نکالتے تھے اور گاڑی اور پر وہ لا لگاتے کے تھے. گاڑی پہ سامنے والے شیشے کے اوپر وہ جو ہے وہ رسید رکھتے تھے اور پھر جاتے تھے کہ اگر چیکنگ والا آیا اور وہ رسید نہیں رکھی ہوئی ہے تو اس کے اوپر جرمانہ لگ جائے گا. وہاں پہ یہ حال ہے. اور یہاں پر آپ دیکھ لیجئے روڈز پر گاڑی چلانے کا یعنی کتنا مشکل ہو گیا ہے. میرے ذہن میں وہ حدیث آ رہی تھی کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، آپ کے اس پورے موضوع سے ریلیٹ کرتے ہوئے کہ دین کا شعبہ ہے. بالکل ایسا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق. بہت سارے شعبے ہیں، ان میں سے ایک شعبہ جو سب سے نیچے درجے پہ ہے وہ کیا ہے؟ راستے سے ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. بالکل ایسا ہی ہے. اب ہم اس پر بھی بات کریں کہ یہ ہمارا دین ہے کہ اگر یعنی قبضہ تو اب دور رہ گیا، آپ راستے پہ چل رہے ہیں اور وہاں پر کوئی ایسی چیز ہے جو پیچھے آنے والے کے لیے تکلیف کا سبب بنے گی، تو آپ اگر اس چیز کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرماتا ہے. اچھا، اصل یہ میں دین کا سب سے ادنا شعبہ ہے جو اس پہ بھی پورا پاس نہیں ہو پا رہا. وہ دین میں کھڑا ہوا کہاں ہے؟ کھڑا ہوا کہاں ہے؟ کیا کریں، نرسری میں فیل ہونے والے کو آپ کیا بولیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. بات یہ حضرت دل کے احساس کی بات ہے، دل کے احساس کی. یعنی جب تک ہم میں سے ہر فرد یہ نہ سوچے کہ اگر میں اس کی جگہ پر ہوں اور اس تکلیف کو اگر میں برداشت کر رہا ہوں، کہیں غلط پارکنگ ہو گئی، کہیں بالکل. مطلب جو ہے وہ جناب قبضہ کرنا ہے یا کچھ اور معاملہ ہے، جب تک فرد اپنے بارے میں یہ نہ سوچے کہ اگر میں یہاں ہوں تو کیا فیل کروں گا، اس وقت تک جو ہے وہ اصلاح مشکل ہے. بالکل ایسا اچھا ہی ہے. حضرت ایک چیز ہم نے یہ بھی دیکھی مفتی صاحب، بلکہ آپ اس پر رہنمائی فرمائیں. یہ جو تعلیمی نظام ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ سرٹیفکیٹس لینے کے لیے لین دین کیا، آگے بڑھ گئے. ڈگری تو ڈگری یا ہوتی ہے، ہاں، اصلی ہو کہ ڈگری تو نقلی ڈگری ہو. ہوتی ہے. تو اس پر کیا کہیں گے؟ کیا کہہ سکتے ہیں اس پہ؟ کہنے کو بچا کیا. وہی ہے نا کہ جب تعلیم فلوس کے لیے ہو، خلوص کے ساتھ نہ ہو، تو تو یہ بس نتیجہ نکلا. ایک کاروبار بن کے رہ جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. اچھا، ایک چیز اور توجہ طلب ہے. یہ آخری چیز ہے، اس کے بعد سوالات لیتے ہیں. بالکل. ٹائم میں آپ کو بتا دوں، پارسائی کے لیے 12 بج گئے. اچھا. جی، اوف. 4 منٹ مطلب پارسائی 6 کی منٹ باقی دنیا ہیں. میں 11:14. ہمارا مرکز اور محور ہے مسجد. ذرا مسجد کی کمیٹیوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں نا. یعنی انہوں نے امام سے دودھ بھی منگوانا ہوتا ہے، اسکول سے اپنے بچوں کو بھی بلوانا ہوتا ہے، پھر جب چندہ لینا ہوتا ہے تو جی امام صاحب کی 22,000 روپے تنخواہ کا بورڈ پہ لکھ کر اشتہار بھی لگانا ہوتا ہے. اور پھر مسجدوں کا حال یہ ہے، وضو خانہ اور واش روم، یعنی سب سے الطہور بڑا شطر الایمان، آدھا ایمان ہے صفائی ستھرائی. اور یہاں پہ حال ایسے بدبو کے بھپکے، جائے نمازیں سالوں ہو جاتی ہیں دھلی بھی نہیں ہوتی، مکڑی کے بالکل جالے ایسا ہی ہے. چاروں طرف. اور جی کون ہے؟ جی صدر صاحب ہیں. صدر صاحب 5 نمازوں میں مسجد میں نظر نہیں آ رہے ہوتے. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو عہدے ہیں، عہدے لینے کے بعد ان کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا یہ بھی ایک جرم؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ اس پر ذمہ داری بنتی ہے انتظامیہ کی. اللہ کا گھر ہے، ہم اپنے گھر کو کتنا صاف ستھرا رکھتے ہیں. تو جب میرے گھر کی ذمہ داری مجھ پر ہے تو میں اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھوں گا. کوئی آنے والا آئے تو برا اثر نہ جائے، تو صفائی ستھرائی ہونی چاہیے. مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ منتظمین پر. اچھا، اس میں صرف قصور انتظامیہ کا نہیں ہے، ہمارے اپنے مزاجوں کا بھی ہے. اگر ہماری طرف سے یعنی جو نمازی حضرات ہیں ان کی طرف سے بھی ڈیمانڈ ہو، مزاج میں صفائی ستھرائی ہو، جہاں پر گندگی نظر آئے انہیں ہائی لائٹ کیا جائے کہ بھئی یہ کیا چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. ترجیح وہی والی بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، اللہ اکبر. طہارت ایمان کا جز ہے. دنیا طہارت کی بات کرتی ہے، اسلام طہارت سے اوپر جا کر نظافت کی بات کرتا ہے. یعنی خالی ظاہری طہارت نہیں بلکہ باطنی نظافت اور باطنی طہارت کی بھی بات کرتا ہے کہ جسم صاف ہو، لباس صاف ہو، جگہ صاف ہو، دل بھی صاف ہو، نیت بھی صاف ہو. اب جس دین کی بنیاد طہارت ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ
ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، متطہرین. اللہ، کیا بات، کہ محبوب اللہ بن جائے. تعالی توبہ کرنے والوں کو اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اپنا محبوب بنا اور لیتا ہے. باب تفاعل استعمال فرمایا. یس، اور طہارت کو شرط قرار دیا گیا. مطلب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو حکم دیا کہ اعتکاف کرنے والوں، عبادت کرنے والوں کے لیے اللہ کے گھر کو صاف صاف کریں. رکھیں. ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. یس، اور وہ کون سے پیغمبر؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، بالکل حضرت ایسے ہی. اسماعیل جیسے پیغمبروں. نفاست تبع پیدا کرنا ضروری ہے. کیا بات. نفیس الطبع کے لیے خبیث الطبع زحمت. صحیح بات. ٹھیک ہے، دو نفیس الطبع ہوں گے تو زندگی اچھی گزرے کیا گی. بات. تو اس پورے مسئلے کا حل ون لائنر جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی مزاج کے اندر نفاست کو پیدا کریں. جب مزاج میں نفاست پیدا ہو جائے گی تو ہر طرف آپ کو صفائی ستھرائی ملے گی. اور ہمارے بعض لوگ اس طہارت کو، صفائی ستھرائی کو جوڑ دیتے ہیں پیسے کے ساتھ. ٹھیک ہے، پہلے مٹی کی مسجدیں ہوتی تھیں. ٹھیک اور ہے، صاف ہوتی تھی. اسباب نہیں ہوتے تھے، لباس گنتی کے ہوتے تھے، لیکن مزاج میں نفاست تھی، اسلام تھا. وہ مٹی کی مسجدیں اور مٹی کے گھر بھی ستھرے ہوا کرتے تھے. کیا بات. اور آج ماربل ہے، ٹائلز ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، لیکن چونکہ مزاج میں نفاست نہیں رہی تو پھر آپ کو وہ گندگی نظر آتی ہے. مفتی صاحب، مسجدوں کی کمیٹیوں میں علماء کو شامل کیوں نہیں کیا جاتا؟ کتنی مسجدیں ایسی ہیں مجموعی طور پہ، کچھ میں تو اچھی ایگزامپل ہمیشہ موجود ہوتی ہیں، کہ جہاں پہ صدر، وہ کونسلر تو ہوگا، جنرل سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، کارکنان وغیرہ سب ملے، لیکن وہاں محلے کے ہی علماء بہت سارے ہیں. ان کو بلکہ وہ کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں بسا اوقات، تو ان کو آنے ہی نہیں دیا جا رہا ہوتا. کوئی خاص وجہ ہے اس کے پیچھے؟ وہ جو آپ نے پہلے حضرت نے بیان فرمایا تھا اپنے ہی بیان میں کہ عہدے جو ہے نا وہ نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں گے. تو میں قرب سمجھتا قیامت میں یہ ہوں ہوگا. یہاں پر یہ قرب قیامت کی بڑی واضح اگزامپل ہے کہ عہدہ جو ہے حالانکہ اہل علم کے پاس ہو اس حوالے سے تو کیا مطلب اس کے رزلٹس ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر عالم ربانی کو کمیٹی میں شامل کیا جائے گا تو اجارہ داری ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، وہ جو ان کی اجارہ داری ہے، چودراہٹ ہے، وہ ختم ہو جائے گی. تو اس لیے وہ اسپیس ہی نہیں دیا جاتا. حالانکہ ہونا چاہیے، اگر محلے میں کوئی اچھے عالم دین رہتے ہیں آپ انہیں شامل کر لیں. اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پر ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پر جو ہے نا وہ دست بگریباں ہو گئے، مسجدیں داؤ پہ لگ گئیں. ٹھیک ہے، کئی جگہوں پر اس وجہ سے کہ دو حصے بن گئے، مسجد سیل ہو گئی. ٹھیک ہے، مسلمانوں کا علاقہ ہے، مسلمانوں کی بستی ہے، سارے ایون ایک مسلک کے لوگ بھی ہیں. تو یہ ہمارے یہاں ایسے واقعات موجود ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. اچھا، اس میں امام کی بھی ذمہ داری ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، آپ یعنی امام جو مسجد کا ہے وہ سب سے بڑی اتھارٹی ہے. بالکل ایسے. اگر وہ اپنے منصب کو سمجھے تو کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ اس کی بات کو نہ سنے. ممبر سے ہی ہمارے آواز یہاں کیا ہوتی ہے. ہوتا ہے کہ کمیٹی امام کو نوکر سمجھتی ہے، اور امام بھی ایک بڑی تعداد ہے جس نے اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ یس آئی ایم امپلائی. ٹھیک ہے، وہ امام نہیں سمجھتا اپنے آپ کو. لیکن کچھ ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں پر ایسے ائمہ ہیں ماشاءاللہ علماء کرام کہ جو اپنے منصب حقیقی کا حق ادا کرتے ہیں اور فرائض ادا کرتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، لوگ بھی ان کے مطابق چلتے ہیں. میں ایک بات یہاں پر ضمناً کہہ دوں، امام، انتظامیہ، نمازی، کمیٹی، ان کے درمیان محاذ آرائی نہیں ہونی چاہیے. یہ میں بالکل اس کا نقصان بہت زیادہ ہے. اگر آپ کو طریقے سے بات سمجھانا آتی ہے نا، اب جیسے میں یہاں پہ مدینہ مسجد میں آپ لوگوں کو پتہ ہے گزشتہ 20-22 سال سے ہوں یہاں پر. ہماری جو انتظامیہ ہے ماشاءاللہ، میں کوئی بات کہہ دیتا ہوں اس کو رد ہی نہیں کرتے. کیا ہاتھ بھی چومتے ہیں، رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، بات بھی مانتے ہیں. جو بات میں کہہ دوں اسے مان لیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بڑا طویل سفر ہے، اور میں بھی انہیں پیار محبت سے لے کر چلتا ہوں. اور ان کی کوئی ایسی بات ہے جو شریعت سے متصادم نہیں ہے. یعنی کبھی مثال کے طور پر عید کی نماز کا ٹائم رکھنا ہے، انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ ٹائم رکھ لیجئے، رکھ لیں.
ایڈجسٹ کر لیا, ٹھیک ہے. کبھی میں کہہ دیتا ہوں یہ کر لیں, وہ رکھ لیں گے. یعنی یہ وہ معاملہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی یہ مسجد جو ہے نا یہ فیکٹری نہیں ہے, کیا بات. ٹھیک ہے, یہ آپ کی دکان نہیں ہے کہ جو آپ کے مطابق چلے گی, یہ اللہ کا گھر ہے. ایون میں اپنی چودراہٹ بھی نہیں رکھتا یہاں پر, میں سب کو اسپیس دیتا ہوں, ٹھیک ہے, اور وسعت قلبی کے ساتھ دیتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ جو یہاں پر کام کرنا چاہے صحت عقیدہ کے ساتھ وہ بالکل کام کرے. تو اس مینٹیلٹی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ تو ہمارے یہاں تو مسجدوں پہ بھی قبضے, ٹھیک ہے. کوئی درس قرآن دینا چاہے ہم سے ہٹ کر, ہم اسے نہیں دینے دیں گے. اس مینٹیلٹی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ سارے جرائم ہیں جنہیں پارسا مجرم کہا جا سکتا ہے, جس پر ایک بات میں نے کرنی تھی لیکن ابھی وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم بات کریں. پھر مجھے یاد کرائیے گا, کسی دن ہم بات کریں گے غیبت اور بہتان. یہ جو بڑھ چکا ہے نا, اس پر میں سمجھتا ہوں آدھا گھنٹہ کم از کم بات ہونی چاہیے. کردار اور کشی. اس میں ایسے ایسے بڑے بڑے پارسا ہیں کہ شاید مسجد میں بیٹھ کر, ٹھیک ہے, شاید مکہ میں بیٹھ کے, مدینہ میں بیٹھ کے, ٹھیک ہے, مقدس مقامات پر بیٹھ کر وہ غیبت کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں. جی وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس چیز کو بھی ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے, اپنی اصلاح کریں. اچھا یہ کرتے کیوں ہیں؟ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے. اب ہمارے یہاں مجھ سے جو وابستہ لوگ ہوتے ہیں نا, میں انہیں کھلی اجازت دیتا ہوں, جسے جا کے سننا ہے سنو, جس کے پروگرام میں جانا ہے جاؤ. مجھے اس بات سے کوئی خوف نہیں ہے کہ میرا کوئی مرید, میرا کوئی شاگرد, میرا کوئی محب مجھ سے کٹ جائے گا. اگر اسے کہیں اچھا مل رہا ہے وہ لے لے. جہاں پر یہ غیبتیں اور الزام اور سازشیں پائی جا رہی ہوتی ہیں وہاں پہ خوف ہوتا ہے کہ اگر اس نے اس کو سن لیا تو یہ میرا کسٹمر میرے ہاتھ سے چلا جائے گا. جب آپ مرید کو, شاگرد کو, مقتدی کو, سامع کو, لسنر کو اپنا کسٹمر سمجھیں گے تو پھر آپ کا رویہ اس کے ساتھ وہی والا ہوگا. ان چیزوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. آپ تمام احباب کی محبتوں کا شکریہ جو ہمارے ساتھ موجود رہے, اور ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا, اور تقریباً 12:03 ہو چکے ہیں. اللہ. ٹھیک ہے, تو اب ہم آ جاتے ہیں سوالات کی طرف. چونکہ یسٹرڈے بھی پرابلم تھی تو ہم سوالات نہیں لے پائے تھے, تو ہم کچھ سوالات کو شامل کر لیتے ہیں تاکہ جو احباب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا حصہ شامل ہو جائے روحانی طور پہ سوالات کی صورت میں. اور آپ تمام احباب سے گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے لازماً, تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے, اور جتنے ممکن سوالات ہیں وہ میں شامل کر لیتا ہوں. سب سے پہلے جو میرے پاس میسج ہے, نور العین علوی صاحبہ ہیں, غالباً کوئی بہن ہے. مور پاور ٹو یو سر, جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو روحانی طاقت عطا فرمائے. ارشد رضا اتاری صاحب, موضوع سے ریلیٹڈ, یعنی بیچ میں جو ہم نے ایک بات کی تھی, مفتی صاحب کالا جادو سیکھنا یا کرنا یا کروانے کا کیا حکم ہے, اور کالا جادو کرنے والے کا کیا حکم ہوگا, برائے کرم رہنمائی فرما دیجئے. ہاں جی, میں ایک بار جو ہے نا پتہ نہیں کیا ہوا, یہ کالا جادو بڑا عام تھا. اب میں نے چونکہ ایک حصہ آپ لوگوں کو پتہ ہے عملیات کو سیکھتے ہوئے گزارا ہے کسی زمانے میں, تو میں کتابوں میں لگ گیا. میں نے کہا میں کہیں سے ایک لفظ نکال لوں, السحر الاسود, کہ بھئی یہ کالا جادو آیا کہاں سے. اب پوری عربی کو کھنگالنے کے بعد لفظ سحر ملا, اسود کہیں پہ بھی نہیں ملا. ٹھیک ہے, اب یہ لوگوں کے دماغوں سے کھیلنا ہے. کالا جادو اگر ہو سکتا ہے تو پھر پیلا جادو بھی ہونا چاہیے, کالا پیلا پھر نیلا جادو بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک وہ مطلب ایک ماحول بنانے کے لیے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے سحر سحر ہوتا ہے. عربی کے اندر آپ کو سحر اسود کہیں پہ نہیں ملے گا. سحر ابید یہ ہے, سحر اسود یہ ہے, جادو ہوتا ہے, اس کا انکار نہیں ہے. کرنا کروانا وغیرہ کیسا؟ جادو اگر اس طور پہ کیا جا رہا ہے نا کہ اس میں کلمات کفر ہیں, تو یہ تو پھر درجہ کفر تک لے جائے گا. اور اگر منفی مقاصد کے تحت ہو رہا ہے, چاہے اس کا انداز صحیح والا بھی ہو, تو بھی الامور بمقاصدها, معاملات ان کے مقاصد کے پیش نظر دیکھے جائیں گے, تو بھی یہ غلط ہوگا. اور پھر جادو کی طرف وہ جائے, شیطانی طاقتوں کی طرف وہ جائے جو رحمانی طاقتوں پر ایمان نہ رکھتا ہو. تو ہم تو اللہ کی طرف رجوع کریں, التجائیں کریں, دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہر مسئلہ اس سے حل فرما دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس طرف کو جانا خالصتاً جہالت اور بے وقوفی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جس قوم کو اللہ کی تقدیر پر ایمان ہو اور وہ ایمان زندہ ہو, وہ جادو کی طرف نہیں جاتا. بالکل ایسا. انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. بالکل. ڈرپ لگانے سے بالکل نہیں ٹوٹے گا.
نور ایمان صاحبہ السلام، نیت کے حوالے سے بتا دیجئے، نیت کا علم رکھنا ضروری ہے؟ بالکل. نیت چونکہ عمل کا مدار نیت پر ہوتا ہے، تو جس عمل کو آپ اختیار کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کو نیت کا علم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عمل کے اندر ایک سے زائد اگر اچھی نیتیں ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی. اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت ہوتی ہے. نیت ویسے تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور عمومی طور پر آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، میں نے پانی پینا ہے تو میرا ارادہ ہوگا میں پانی پی رہا ہوں، کھانا کھانا ہے تو میرا ارادہ ہوگا میں کھانا کھا رہا ہوں، جو چیز کھا رہا ہوں. تو عموماً ارادہ دل میں موجود ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے آپ کا علم بڑھتا ہے نا، تو اس ارادے کی پختگی بھی بڑھتی ہے اور اس کی جہاد بھی آپ کے سامنے آتی ہے. تو اس لیے بس اس پہلو کو پیش نظر رکھیں کہ اپنے علم کو پختہ کریں. فضیلت علم جو ہے عمل پر فائق ہے اسی وجہ سے کہ جتنا آپ اس چیز کی ماہیت کو جانیں گے اتنی آپ کی نیت جو ہے وہ بہتر ہوتی چلی جائے گی. تو اس لیے اس کی ماہیت کو حاصل کریں. بہرحال اس حوالے سے علم کو ضرور حاصل کیجیے. مصطفیٰ رضا صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ تینوں حضرات کی گفتگو، شکریہ. الحمدللہ. جزاک اللہ. مدثر فضلانی صاحب، مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ نے بہت خوبصورت پروگرام امت کے لیے سجایا. بارک اللہ فیکم. آپ تمام بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. چشم بددور بھائی، جزاک اللہ. چشم نظر بددور، بددور. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، للہ فی اللہ ہوتی ہے الحمدللہ. اور ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ ہم ایک اچھے انداز کے اندر بیٹھیں اور کچھ سیکھنے اور کچھ سکھانے میں کامیاب ہو جائیں. ٹو بی ویری آنیسٹ، ہم جو آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم خود بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. بے شک. کئی پہلو ایسے ہوتے ہیں جو مفتی معاذ صاحب کہہ دیتے ہیں، میری توجہ اس طرف نہیں ہوتی، وہ مجھے سیکھنے کو مل جاتا ہے. علامہ عثمان لاکھانی صاحب کہہ دیتے ہیں، وہ مجھے سیکھنے کو مل جاتا ہے. تو یہ ہمارا الحمدللہ ہمارے لیے بھی ایسے سیم ہی ہے. ہے. پکی بات ہے. بالکل. چلے خیر، آپ لوگ تو میرے سے باقاعدہ سیکھے ہوئے ہو تو میں کہہ سکتا ہوں سرٹیفائڈ جو ہے وہ ابتدائی ضرب یضرب ضربا فہو ضارب. کچھ اصل میں کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں، جیسے اب آپ لوگ تو رینڈم ہے نا. اب ہم تو اس زمانے میں کتنے بجے کلاس شروع ہوتی تھی؟ صبح 9 بجے کلاس، 9 بجے سے لے کر اور 1 بجے دوپہر تک 1 بجے تک. 1 بجے تک میں سامنے کھڑا ہوا ہوں. ٹھیک ہے، یہ پڑھنے والے ہیں، اور پڑھنے والوں میں ان جیسا اسٹوڈنٹ ہو اللہ کی پناہ. یہ آج بھی مجھے یاد ہے، پلر کے پیچھے چھپ کے بیٹھتا تھا اور یہ انتظار کرتا تھا کہ کہاں پر موقع ملے مجھے انٹری مارنے کا. اور میں جو گاڑی چلا رہا ہوتا تھا نا بالکل روڈ کے اوپر، اس گاڑی کو میں کچے میں کیسے اترواؤں، خارجی سوال ہوتا تھا. اور کئی بار یہ کامیاب، ٹھیک ہے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا. یہ اتنے مزے کے ساتھ یہی والی مسکراہٹ ہوتی تھی. استاد صاحب ایک پہلو یہ بھی ہے. اچھا بیٹا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اگر اس بات کو یوں لے لیا جائے تو آج ہمارے معاشرے میں، اب وہ جب معاشرہ آیا ہم بھی کچے میں، یہ بھی کچے میں. آخر میں جب میں ٹائم دیکھتا تھا پیریڈ ختم. ٹھیک ہے، یہ اس زمانے کے، اور یہ ارادتاً کرتے تھے آپ. اور بعض ایسے طلباء تھے جو جب مجھے بعد میں پتہ چلا جو آگے رکھتے تھے کہ یار معاذ بھائی آج آئے نہیں ہے، خشک پیریڈ گزرے گا. اور یہ طلباء کی نیچر ہوتی ہے کہ خارجی چیز آ جائے نا تو بڑا مزہ آتا ہے. تو وہ تمام چیزیں مطلب یہ کوالٹی اس وقت بھی تھی. اس وقت بھی تھی بھائی، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. لیکن یہ شروحات بھی پڑھ کے آتا تھا. اس کے جو سوالات یہ ہوتے ہمارے تھے بعض مطالعے تو اوقات، ساتھ رہے، اور ہم نے تو پھر نائٹ اسٹے بھی الحمدللہ کر سکتے. آپ لوگ جو دونوں بھائی تھے نا ان کا بھی میں بتا دیتا ہوں. یہ اور ان کے ایک بھائی تھے علامہ عامر لاکھانی. یہ ماشاءاللہ پیریڈ ختم ہوتا تھا تو مجھے ان کے اوپر جب میری نظر پڑتی تھی نا تو یہ سیڑھیاں تیزی سے چڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے تھے. یعنی پیریڈ ختم ہوا اور رائے فرار اختیار کی، لیکن بڑی محنت کے ساتھ. وہ اچھا زمانہ تھا ماشاءاللہ، ابتدائی زمانہ. اچھا، اس وقت کی جو اچھی صحبت ہوتی تھی نا فائدہ دیتی تھی. ہم جتنا پڑھتے تھے لیکن عثمان بھائی، عامر بھائی ملے تو جذبہ پیدا ہوا. پھر ہم لوگ 24 گھنٹے اپنے گھر سے دور رہتے تھے، اور اس میں آرام، کھانا پینا سب تھا، لیکن پوری رات کتابیں کھول کے پڑھ کے. 2012 میں درس نظامی سے فارغ ہوئے تھے. اور جب میں پڑھانے آتا تھا تو 2008-9 کی بات ہوگی میرے خیال میں، یعنی تیسرا چوتھا درجہ تھا جب میں نے جوائن کیا اور تھا. کیا لطف ہوتا تھا جب یہ جو بات کر رہے ہیں نا، پوری رات کا اسٹے. اور ماشاءاللہ چلیں جی، ارشد رضا عطاری صاحب، مفتی صاحب ماشاءاللہ، مفتی عثمان صاحب اور مفتی معاذ صاحب بھی کمال گفتگو فرماتے ہیں آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ یہ لوگ آپ کو ماشاءاللہ پسند کرتے ہیں. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میوزک حرام ہونے کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ قبلہ مفتی. دیکھیں،
میوزک حرام ہونے کے پیچھے ہمیں حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، نص موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آلات موسیقی توڑنے والا بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے، جب رسول اللہ کا فرمان آ گیا تو ہمارے لیے حلت و حرمت حکمت کی وجہ سے نہیں ہوتی. کئی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر حلت ہے، ہمیں اس کے حلت کی حکمت نہیں پتہ، اور کئی ایسی چیزیں جہاں پہ حرمت ہے اور ہمیں حرمت کی وجہ نہیں پتہ. اگر وجہ پتہ چل جائے تو سونے پہ سہاگا ہے، لیکن اگر وجہ نہ بھی پتہ چلے تو جہاں پر نس آ گئی ہے وہ سونا ہے. وہ رسول اللہ کا فرمان ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ. آج کے دور کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے تو میوزک کی وجہ سے جذبات بھڑکتے ہیں، میوزک کی وجہ سے انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، میوزک کی وجہ سے لوگ کس کس طرح فساد میں مبتلا ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے. آپ کو اگر وقت میسر ہے آپ اللہ کا ذکر کیجئے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو دل کو سیاہ کر دیتی ہیں، دل پر جو ہے وہ دھبے لگ جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے جو شیطان کے اسباب ہیں جن کے ذریعے وہ اغوا کرتا ہے، اوزار ہوتے ہیں نا جن اوزار کو استعمال کیا جاتا ہے، تو انہی میں سے ایک میوزک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آلات موسیقی توڑنے والا بنا کر بھیجا گیا، صحیح حدیث مبارکہ. تو اس وجہ سے اس حضرت کی ایک حکمت اس حرمت پر عرض ہوگی. کروں. جی ایک حکمت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میوزک کسی بھی درجے کا ہو وہ ہے لغو. ٹھیک ہے نا، وہ فضول کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے. اور قرآن پاک میں مومنین کا جو وصف بیان کیا گیا نا، والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی جو مومنین ہے نا وہ لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا، بہترین ہو گیا. احمد بخش صاحب کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، کیا روزے میں ڈیتھ سے بلڈ نکالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ڈیتھ یہ لکھا ہوا ہے DATH. اچھا نہیں، اس کا اندازہ نہیں. غالباً لکھنے میں غلطی ہو گئی ہوگی. ٹیسٹ یعنی اگر کوئی روزے دار ہے اور اس کا بلڈ لیا جاتا ہے تو اغلاط العوام میں سے یہ کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں، حالانکہ جبکہ ایسا ایسا نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بدن کے اندر سے کچھ باہر آئے، وہ اگر خالی الٹی کی شکل ہو تب کہہ سکتے ہیں، باقی روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہو گیا. سعدیہ زبیر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہن ہے ہماری، ماشاء اللہ بہت بہترین پروگرام ہے. احمد رضا قادری نوری صاحب، ارشد رضا تاری صاحب، مفتی صاحب ہمارے یہ اس پورا موضوع ہونا چاہیے. یہ سوال میں نے پہلے بھی دیکھا تھا لیکن رہ گیا تھا. ہمارے مذہبی طبقے میں مداہنت دیکھی گئی ہے، اللہ، کسی چودھری کے لیے کھل کر مسئلہ بیان نہیں کیا جاتا، کیا وجہ ہے؟ بالکل یہ پراپر ٹاپک. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. عالم ربانی وہ ہوتا ہے جو نہ کسی کے مال سے متاثر ہوتا ہے، نہ کسی کے جمال سے متاثر ہوتا ہے، نہ کسی کے عہدے سے متاثر ہوتا ہے. یہ جو مداہنت ہے یہ بعض اوقات خطبہ میں آپ کو نظر آ رہی ہے. جو عالم ربانی ہوگا نا، اس کی جو اس کا علم ہے اسے کوئی نہیں خرید سکتا. اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو حق بات کا برسر محفل اعلان بھی کرتے ہیں اور اس کو بیان بھی کرتے ہیں. البتہ درباری مولوی بھی ہوتے ہیں، علماء سو بھی ہوتے ہیں، اور یہ جو مداہنت ہے یہ صفت ہی علماء سو کی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. عالم ربانی مداہن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ خطبہ کی صفت ہو سکتی ہے. جو عالم ربانی ہوگا وہ حق بات کو بیان کرے گا. لیکن آپ کا سوال بالکل درست ہے کہ ہمارے معاشرے میں بڑا مشکل مرحلہ ہو چکا ہے، اور یہ پرسنٹیج بڑھتا چلا جا کیونکہ مافیاز ایسے ہیں کہ وہ ایسے عالم کو آگے بھی نہیں آنے دیتے. میرے پاس کئی ایسے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم کیا کریں کہ اس کے بغیر چل نہیں سکتے، کیونکہ ایسے لوگ موجود ہیں جو خطاب تک کا موقع نہیں دیتے. بالکل ایسے، یعنی جو ان کے مطابق نہیں چلتا ان کو پروگرامز میں، حمزہ ہے یا نہیں، مافیا گروپس ہیں نا، محفلوں کے اندر ایسا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بیچارے پھر پیچھے رہ جاتے ہیں. اب میں کئیوں کو سمجھاتا بھی ہوں، میں کہتا ہوں بھائی دیکھیں ہر ایک کا نصیب مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، میں جو ڈیسیجنز لے لیتا ہوں اور میں جو باتیں کہہ دیتا ہوں وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. حکمت کے ساتھ چلیے، لیکن عزت نفس پر کہیں پر کمپرومائز نہ کریں. اور ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ جہاں پر دین کی بات ہوگی، اسلام کی بات ہوگی، پھر سامنے کوئی بھی آئے گا اسے اڑا دیا جائے گا. اڑا دینے سے مراد کیا ہے؟ اس کا رد کیا جائے گا علمی طور پر، فکری طور پر کہ یہ چیز غلط ہے. یہ منصب ہے علماء کا، بالکل ایسے. اور اس پر آنے کی ضرورت ہے. پہلے زمانے میں خلفائے وقت جو ہوتے تھے وہ کپ کپایا کرتے تھے علماء میں سے. آپ کو عرض کروں، آج جن باتوں کو ہم نے ڈسکس کیا ہے نا، ان میں کئی باتیں ایسی ہیں
کہ جو ہمت نہیں کر پاتے اہل علم طبقات کے لوگ بھی کہ بالکل ان کا ایسے ہی ہے، نام تک لے پائیں. یہ ہمت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ضرورت ہے. بالکل ایسے کئی ایسے موضوعات ہمارے ماضی میں ایسے ہوئے، سوالات آئے، میں نے جوابات دیے، اب وہ ظاہراً جواب جو ہے وہ کسی کے خلاف جاتا تھا، ٹھیک ہے، میسیجز آنا شروع ہو گئے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کی ظاہری طاقت کو دیکھتے ہوئے، کسی کی شہرت کو دیکھتے ہوئے، کسی کے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے حق بات کو بیان نہ کروں. ہاں ایک میں بات ضرور کہتا ہوں کہ یہ جو کرسی ہے یا ممبر ہے یا خطاب کے اندر اسٹیج ہے وہ دین کا ہے، وہ میری ذات کا نہیں ہے. یہ بھی ضرور ہے کہ میں ذاتیات پہ نہ ہوں، اللہ، ٹھیک ہے نا، کیا کہ بات. میں اس ممبر کو ذاتیات کے لیے استعمال نہ کروں. بالکل. کسی کی نفرت میرے دل میں ہے تو میں اس کا رد کرنا شروع کر دوں، یہ غلط طریقہ کار ہوگا. اختتامی سوالات. محمد وسیم صاحب، السلام علیکم استاد صاحب، روز کے وظائف پڑھنے کا بتائیں. چلیں پھر موقع ملے گا، یہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے وظائف کے حوالے سے، اب ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے کہ میں الگ الگ اس کو، کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ تو ایک کوئی نہ کوئی وظیفہ آپ کو بیان کر دیا کروں گا. سید غلام اللہ صاحب ماشاء اللہ، اور فائزہ خان صاحبہ ہیں، اللہ پاک آپ سب کو بہت برکت دے، الہی آمین، اور رحمت نازل فرمائے، الہی آمین. ماریہ بشیر صاحبہ ہیں، کیا ڈانٹ ٹیتھ سے بلڈ نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بالکل نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹ جائے گا. اگر اتنا ہے کہ وہ لعاب پر غالب آ گیا تو وضو ٹوٹے گا، روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ اسے نگلا نہ جائے ارادتاً. سید مفتی صاحب، کچھ سال قبل ایک عالم دین نے حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں جو الفاظ بولے باب فضح کے معاملے میں وہ درست تھے، اور ابھی رجوع جو کیا ہے وہ ٹھیک ہے. تفصیلی موضوع ہے، میں اس پر پہلے بات کر چکا ہوں. ویری سمپل، عقیدہ اہل سنت، انبیاء اور ملائکہ معصوم، غیر نبی اور غیر ملک معصوم نہیں ہو سکتے. البتہ سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا محفوظہ ہیں. خطا کی نسبت سیدہ کائنات کی طرف ہم کریں گے تو یہ درست نہیں ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے مسئلہ فدق پر، کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو منع فرمایا وہ ان کا استدلال درست تھا. اس حدیث کے مطابق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء جو ہے وہ اپنی وراثت مالی طور پر نہیں چھوڑتے، علم ان کی وراثت ہے. اور حضرت سیدہ کائنات کا جو مطالبہ فدق تھا وہ قرآن کے عموم پر عمل تھا، ٹھیک ہے، تو اس وقت وہ حدیث ان کے ملحوظ نگاہ نہیں ہوگی. لہذا ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ آج 1450 سال کے بعد ہم امت ہو کر اس چیز کو زیر بحث لے آئیں کہ خطا پر تھے یا نہیں تھے، یہ خطا ہے یا نہیں ہے. اگر خطا ہے تو یہ خطا اجتہادی ہے، خطا اجتہادی جو ہے وہ ثواب ہوتی ہے، خطا معصیت جو ہے اس کی نسبت نہیں. لفظ خطا ہی کیوں بولیں؟ واہ، سیدہ کائنات ہیں. آج اگر کسی، یعنی میں بلا تمثیل یہ بات بتا رہا ہوں کہ کیا لفظ خطا کوئی اپنی عزیزہ کی طرف منسوب کرنا گوارا کرے گا؟ ویری سمپل. اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بعض لوگوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے. میں دو ٹوک یہ بات بتا رہا ہوں، ورنہ بعض ایسے افراد ہیں جن کے بہت بڑے بڑے نام ہیں اور سوشل میڈیا پر وہ باتیں لے کر آتے جو نہیں آنی چاہیے، اور عوام الناس کے اندر اضطراب پیدا ہوتا ہے اور عوام جو ہے وہ پھر دست بگریباں ہو جاتی ہے. میں نے اس وقت بھی جب یہ مسئلہ ہوا تھا یہ بتایا تھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ بولنے سے پہلے 100 بار سوچیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. اور ہماری جذباتی وابستگی ہے سیدہ کائنات کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من اغضبہا اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، اغضبنی، اس نے مجھے ناراض کیا. سیدہ کائنات کی کیا شان ہے؟ تو عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ معصوم نہیں ہے. اہل تشیع کے ساتھ ہمارا یہی اختلاف ہے. دو ٹوک ہم بتاتے ہیں کہ معصوم انبیاء ہیں، معصوم رسل ہیں، معصوم فرشتے ہیں. یہ دو طبقات معصوم ہیں جنس کے اعتبار سے. غیر نبی جو ہے انسانوں میں وہ غیر معصوم ہے لیکن محفوظ ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر خطا کی اقسام بنا لی جائیں، اگرچہ بعض لوگوں نے بیان کی، لیکن اس طرح مناظروں کے اندر اسے موضوع بنانا اور اسے یہ کہنا کہ یہ موضوع ہے اور اس پر ہم بات کریں گے، یہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے. تو اپنا عقیدہ ذہن میں رکھیں اور دست بگریباں نہ ہو. اور اگر کسی سے غلطی ہوئی
رجوع کر لیا. جو ابھی ریسنٹ انہوں نے سوال بھی کیا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب, مظفر حسین شاہ صاحب اور دیگر علماء لاہور گئے تھے اور بیٹھ کر ایک پورا تحقیقی یعنی مکالمہ ہوا اور اس کے بعد ایک تحریر سامنے آئی. جب علماء نے چیزوں کو ختم کر دیا, آپ بھی ختم کر دیجئے. بالکل. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ علماء جو ہیں وہ ایک چیز کا اختتام کر رہے ہیں, آپ باز آنے پہ تیار نہیں ہیں. دونوں طبقات ابھی تک لگے ہوئے. تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف میں دو ٹوک یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ خطا کی نسبت قطعی طور پر نہ کی جائے. 3 رمضان المبارک چونکہ آپ کا یوم وصال, سیدہ کائنات کا یوم وصال ہے 3 رمضان المبارک, تو میں نے آج ابتداً کچھ اشعار پڑھنے تھے. آپ نے سوال کر لیا ہے تو میں سر دست وہ اشعار پڑھ دیتا ہوں تاکہ سیدہ کی بارگاہ میں ہماری بھی حاضری ہو جائے. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ, ماشاء اللہ. پار ہائے صحف غنچہ ہائے قدس, اللہ. اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, سبحان اللہ. اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. سبحان اللہ. شان, خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر, ان کی بے لوس طینت پہ لاکھوں سلام. اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ, سبحان اللہ. حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام. کیا شعر ہے. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, کیا بات. اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ, جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. سیدہ کائنات ہمارے سلام کو قبول کر لیں, ان کی نگاہ کرم ہو جائے, ان کی رضا مل جائے. آپ یقین کیجئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مل جائے گی. 3 ہستیاں مدینہ المنورہ میں ایک اہل دل ہیں, بڑی اچھی بات کہتے تھے. جتنے سوالات ہو چکے اس پر ہم اختتام کر رہے ہیں. وہ فرماتے تھے کہ کہیں میری نجی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جب مدینے جائیں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور آپ کچھ لینا چاہیں کہ نبی کریم کی نگاہ خاص ہو جائے, کچھ مل جائے, تو 3 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو ایصال ثواب کر کے ان کی بارگاہوں سے سفارش کروا کر نبی کریم کی بارگاہ میں چلے جائیں. واہ, آپ جو مانگیں گے مل جائے گا. کیا بات. نمبر 1 سیدہ کائنات, سبحان اللہ. نمبر 2 سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ, واہ. اور نمبر 3 سیدتنا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. یہ اہل دل کی میں بات بتا رہا ہوں مجرب, کہ ان 3 ہستیوں کا واسطہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طلب کرنا ہے کر لیجئے, آپ پر کرم ہوگا. یہ تجربہ شدہ بات ہے. سبحان اللہ. کیا ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالی سیدہ کائنات کے خاص فیضان ہمیں عطا فرمائے, ان کے غلاموں میں ہمیں رکھے, اور ہم جن چیزوں کے متحمل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے سے ان چیزوں کا خاتمہ فرمائے. اور جو اس طرح کی ابحاث ہوتی ہیں اس کے لیے میری گزارش ہے, چاہے بڑے لوگ ہیں چاہے چھوٹے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, گزارش 2 ٹوک ہے کہ ہمارا مسئلہ کس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ ان چیزوں کو آپ سوشل میڈیا پر لے کر آئیں. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو ختم کیجیے. اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اب اس موضوع کو اختتام پذیر کیجیے. میں نے آپ کو عقیدہ اہل سنت بتا دیا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ غیر معصوم ہیں لیکن نسبت خطا نہیں کی جائے گی. پھر اس کی تعویل, پھر اس میں انداز بھی بہت سارے ہوتے ہیں کہ جس انداز میں جملہ کہا گیا ہے وہ بھی پکڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم لفظ خطا کی نسبت کریں ہی کیوں, اگرچہ وہ خطائے اجتہادی اس سے مراد لیا جائے, پھر خطائے اجتہادی پر ثواب مراد لیا جائے, یہ بات کی ابحاثیں اگر کچھ لوگوں نے کی بھی ہیں تو یہ اجتہادی مسئلہ ہے. ہم تو اسے 2 اور 2 4 والے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا اس روایت کی بنا پر, اور حضرت سیدہ کائنات نے مطالبہ فرمایا قرآن کے عموم کی بنا پر. انہوں نے خصوص پر عمل کیا, انہوں نے عموم پر عمل کیا, نہ وہ خطا پر نہ یہ خطا پر. کیا بات ہی ختم اور ہو گئی. ویسے بھی بزرگوں نے توبہ کر لی ہے, رجوع ہو گیا ہے, تو اس کو زیادہ جو ہے وہ زیر بحث نہیں لانا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے احوال پر رحم فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت
شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے پہلو جو علامہ عثمان لاکھانی صاحب نے ہمیں بھیجے تھے ان میں سے میرے خیال میں 2 ہی ڈسکس ہوئے ہیں, 8 رہ گئے. تشنا. ٹھیک ہے, تشنا رہ گیا. پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو ہم اس پر بات کریں گے. کل ہم انشاءاللہ الجلی ایک نئے موضوع کے ساتھ رات 11 بجے لائیو آئیں گے اور آپ کے سوالات کو بھی شامل کریں گے. کل کا ہم نے موضوع کیا ڈیسائیڈ کیا تھا؟ ابھی واٹس اپ کیا تھا میں نے لاسٹ ورسز کر کے. دیکھیے دیکھتے ہیں بالکل اس ذرا اناؤنس بھی کر دینا. آخری میسج دیکھیں ذرا. بالکل ایسے ہی ہے, کر لیتے ہیں. حقیقی نہیں, اس سے بھی پہلے رقت قلبی ورسز قساوت قلبی, قساوت اوہو. قلبی. اف. کل کا موضوع. ٹھیک ہے, کیسا ہے؟ بلکہ اس میں کچھ جو ہمارا مواد آج کا رہ گیا نا وہ بھی اس میں آ کور ہو جائے گا. سکتا ہے. تو کل کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے رقت قلبی یعنی نرم دلی ورسز بمقابلہ قساوت قلبی یعنی سخت دلی. آج ہمارے معاشرے میں دل کی نرمی کا بڑا فقدان ہے, سخت دل ہو گئے. ایسے ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں کہ جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا, اور ہم اپنے مفاد کے لیے سخت دل ہو جاتے ہیں اور اپنے ایک لقمے کے لیے سامنے والے کا بکرا ذبح کروا دیتے ہیں. یہ محاورتاً آپ کو بتا رہا ہوں, یعنی اتنا بڑا نقصان پہنچا دیتے ہیں. تو نرم دل اللہ کو پسند ہے. تو ہم اس پر بات کریں گے کہ نرم دلی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. قساوت قلبی کو ختم کرنا ہے, نرم دلی کو پیدا کرنا ہے, اللہ کے قریب ہونا ہے. نرم دلی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رقیق القلب تھے, انتہائی نرم دل تھے, لوگوں کا خیال رکھتے تھے. ان صفات کو اپنی ذات میں پیدا کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فرائض و واجبات کی پابندی کرنے, صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے, قرآن و سنت, شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.